यूहन्ना 8 बाब और 56 वर्स। तुम्हारा बाप इब्राहिम मेरा दिन देखने की उम्मीद पर बहुत आशेर खुश था। इब्रानी का शब्द है आशेर। चुनाची उसने देखा और खुश हुआ, यानी आशेर हुआ। यहूदियों ने उससे कहा कि तेरी उम्र, यानी यस्सु से कहा कि तेरी उम्र तो अब भी 50 बरस की नहीं, फिर तूने इब्राहिम को देखा? क्वेश्चन मार्क है। यस्सु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यानी 2 गवाहियां, सच सच कहता हूं। शरीयत के मुताबिक 2 गवाहों की गवाही पक्की मानी जाए। सच सच कहता हूं, पेशतर उससे कि इब्राहिम पैदा हुआ मैं हूं। अहिया अशेर अहिया। मसीह यशुआ में आप सबों की सलामती हो। फजल और सच्चाई मसीह यशुआ की मार्फत पहुंची, उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया, यानी फजल पर फजल। इब्राहिम यीशु मसीह का दिन देखने की उम्मीद पर बहुत खुश था, यानी आशेर था, और उसने देखा और खुश हुआ। देखा और खुश हुआ। तो मसीह की रूह में इसका प्रकाशन क्या है? जब अब्राहम 99 बरस का हुआ, यानी 99 ईयर ओल्ड का हुआ, तब खुदावन अब्राहम को नजर आया और उससे कहा कि मैं खुदाए कादिर हूं, तू मेरे हजूर में चल और कामिल हो। ईमान के बानी और कामिल करने वाले मसीह यशुआ को ताकते रहें। हम इंसानी अकल से समझते हैं और हमें लगता है कि शायद इतिहास में, वक्त में, दुनियादारी में ये बहुत दर्दनाक वाकयात घटना हुई है, या ये कुछ ऐतिहासिक तौर पर, धार्मिकता के ऐतिहासिक तौर पर मसीह यशुआ के साथ कुछ अनोखा हुआ है इतिहास में। हमारे बीच में, हमारे वक्त में जो ये सुनने में आ रहा है, शायद इसलिए मसीह यशुआ के नाम की दुनिया में ज्यादा प्रशंसा है और प्रचार हो रहा है। जो हुआ वो ही फिर होगा, और जो चीज बन चुकी है अलफ्ताव वो ही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? क्वेश्चन मार गए यहां पर। वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी, अगलों की कोई यादगार नहीं, और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। हर चीज का एक मौका, और हर काम का जो आसमान के नीचे होता है एक वक्त है, और किसी दूसरे के वसीले से निजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से हम नजात पा सकें। और अंजील, खुदा की कुदरत, नजात का पैगाम, सलीब की खुशखबरी, हमें लगता है कि एक आम दुनियावी इंसान की यही सोच है, ख्याल है और सवाल भी है। सलीब का पैगाम शरीयत के अधीन जो मसीह यशुआ ने किया, तो मसीह यशुआ में शुरू हुए तब से खुशखबरी वजूद में आई है। शरीयत के अधीन जो मसीह यशुआ पर दुनियावी तौर पर, ऐतिहासिक तौर पर तशद्दुद हुए, तो उसकी वजह से खुशखबरी जो है
صلیب کی خوشخبری ہے وہ وجود میں آئی ہے، اس کی وجہ سے وہ جو گھٹنا ہوئی ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ پہلے بھی مسیح کی خوشخبری آئی، پھر اس کے یعنی پہلے خوشخبری تھی، پہلے سے ہی دنیا کی پیدائش سے پہلے ہی الف تاو ہے۔ الف تاو یعنی صلیب کی خوشخبری ہے۔ خوشخبری آئی نہیں ہے، خوشخبری پہلے سے ہی دنیا کی پیدائش ہونے سے پہلے ہی موجود ہے، موجود ہے۔ تو اسی سے جو ہے یہ پوری قدرت کائنات مسیح کی جو صلیب کی خوشخبری ہے اس کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ صلیب کی خوشخبری کے وسیلے ہی جو ہے وہ کریشن ہوئی ہے، الف تاو کے وسیلے ہی کریشن ہوئی ہے، پیدائش ہوئی ہے۔ دنیا کے بعد نہیں، جو اب ہم 2500 سال بولتے ہیں، دنیا کے بعد خوشخبری کا آرمبھ نہیں ہوا، خوشخبری پہلے ہے، تو اسی میں ساری کریشن ہوئی، اسی کے لیے کریشن ہوئی، اسی کے واسطے کریشن ہوئی۔ اور یہ کریشن جو ہے پوری قدرت کائنات کی کریشن جو ہے، تو اس کا جو آغاز ہے، اس کا جو پیدائش ہے، برشت ہے، جینیسس ہے، وہ ہے محبت، فضل، انوگرہ۔ تو یہ پوری قدرت کائنات جو ہے وہ صلیب کی خوشخبری دے رہی ہے، اس کی وجہ سے ہی یہ وجود میں آئی، صلیبی خوشخبری کی وجہ سے ہی۔ پہلے صلیب کا پیغام ہے یعنی الف تاو، یہی پیغام کی خوشخبری کو گہراؤں میں سنانے کے لیے، یعنی جس زمینی جسمانی لوگ جو ہم جس جگہ پر بس رہے ہیں، بائبل کے مطابق یہ گہراؤں ہے، گہراؤں میں سنانے کے لیے، قائم کرنے کے لیے پیدائش ہوئی ہے۔ مسیح میں مسیح کی روح سے یعنی الف تاو یعنی صلیب کا پیغام، صلیب کی خوشخبری کی زمین پر بھی مسیح کی قدرت آشکارا ہو، روشن ہو، روشنی ہو جا۔ الف تاو کریشن، پیدائش، برشت، آرمبھ ہی صلیبی قربانی سے ہے، چاہے وہ پیدائش سے ہو یا جو وہ انجیل میں ذکر آیا کہ مسیح کو صلیب دیا گیا اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا۔ پیدائش سے ہی جو پہلے آدم میں ہوئی، جو پہلے زمینی جسمانی آدم میں ہوئی، یا دوسرے آدم میں یعنی روحانی آدم میں، مسیح میں نئی پیدائش، ان اسپرٹ آف مسیح، روح کہتے ہیں عبرانی میں روح کو، اور روح کیا ہے؟ زندہ کرنے والی تو روح ہے، جسم سے کچھ فائدہ نہیں، جو باتیں میں نے تم سے کہی ہیں وہ روح ہیں اور زندگی بھی ہے، کیونکہ میں انجیل یعنی الف تاو سے شرماتا نہیں، اس لیے کہ وہ ہر ایک ایمان لانے والے کے واسطے، پہلے یہودی پھر یونانی کے واسطے نجات کے لیے خدا کی قدرت ہے، اس واسطے کہ اس میں خدا کی راست بازی ایمان سے اور ایمان کے لیے ظاہر ہوتی ہے، جیسا لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا۔ صلیب کا پیغام الف تاو انجیل خدا کی قدرت ہے، یعنی زمین کو بھی خوشخبری سنائی گئی، گہراؤں میں بھی مسیح کی خوشخبری کا پیغام سنایا گیا۔ صلیب کا پیغام ہے جو مسیح میں وہی شروع ہے اور وہی انت ہے۔ اسی پوری قدرت اور کائنات میں، پوری قدرت کائنات کا ذرہ ذرہ مسیح کی خوشخبری کا گواہ ہے۔
یعنی صلیب کی خوشخبری سے وجود میں آیا، پیدائش ہوئی۔ جب ہم عبرانی میں پہلی کتاب پڑھتے ہیں، بریشت برا الوہیم، الف تاو یعنی الف تاو یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی خوشخبری کا شروع۔ بریشت برا الوہیم ات یعنی الف تاو یعنی خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی خوشخبری کا شروع۔ جب آپ پیدائش اور مرکز ایک ساتھ پڑھیں گے تو جو بریشت برا الوہیم ات، اس کا ترجمہ ہی مرکز میں دیا گیا ہے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی خوشخبری کا شروع، اور یہ پہلی ہی کتاب میں اس کو ظاہر کر دیا گیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی پہلے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کی خوشخبری کا شروع بریشت برا الوہیم ات یعنی الف تاو۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، یعنی صلیبی قربانی سے نئی شروعات ہوتی ہے۔ الف تاو کے ایک ہونے سے نئی شروعات ہوتی ہے، نئی شریشت کی، یعنی شروعات ہی میں صلیبی خوشخبری ہے۔ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا، الف تاو، اور عبرانی میں وہ شبد ہے الف تاو یعنی صلیب کی خوشخبری، اور وہ کیا ہے شروع میں الف تاو۔ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ ساری چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی، یعنی الف تاو کے وسیلے سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی۔ اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھا، اور کلام مجسم ہوا، یعنی الف تاو اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے بیٹے کا جلال، اور باپ کا شکر کرتے رہو جس نے ہم کو اس لائق کیا کہ نور میں مقدسوں کے ساتھ میراث کا حصہ پائیں۔ اسی نے ہم کو تاریکی کے قبضے سے چھڑا کر اپنی عزیز بیٹے کی بادشاہت میں داخل کیا، جس میں ہم کو مخلصی یعنی گناہوں کی معافی حاصل ہے۔ وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے مولود ہے، کیونکہ اسی میں ساری چیزیں پیدا کی گئی، آسمان کی ہوں یا زمین کی، دیکھی ہوں یا اندیکھی، تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، ساری چیزیں اس کے وسیلے سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں، اور وہ سب چیزوں سے پہلے ہے، اور اسی میں ساری چیزیں قائم رہتی ہیں، اور وہی بدن یعنی کلیسیا کا سر ہے، یعنی ریش، وہی مبدا ہے، یعنی سر یعنی لیڈر، پردھان، وہی مبدا ہے اور مردوں میں سے جی اٹھنے والوں میں پہلا اٹھا، تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو۔ اول یعنی الف، اخد یعنی الف، کیونکہ باپ کو یہ پسند آیا کہ ساری معموری اسے میں سکونت کرے، اور اس کے خون کے سبب جو صلیب پر بہا صلح کر کے سب چیزوں کا اسی کے وسیلے سے اپنے ساتھ میل کر لے، خواہ وہ زمین کی ہوں خواہ آسمان کی، اور اس نے اب اس کے جسمانی بدن میں موت کے وسیلے سے تمہارا بھی میل کر لیا، جو پہلے خارج اور برے کاموں کے سبب دل سے دشمن تھے، تاکہ وہ تم کو مقدس، بے عیب اور بے الزام بنا کر اپنے سامنے حاضر کرے، بشرطے کہ تم ایمان کی بنیاد پر قائم اور پختہ رہو، اور اس خوشخبری کی امید کو جسے تم نے سنا نہ چھوڑو، جس کی منادی آسمان کے نیچے کے تمام مخلوقات میں کی گئی۔ اور کتاب مقدس نے پیشتر سے یہ جان کر کہ خدا غیر قوموں کو ایمان سے راست باز ٹھہرائے گا، پہلے ہی سے ابراہیم کو یہ خوشخبری سنا دی کہ تیرے باعث ساری قومیں برکت پائیں گی۔ پس جو ایمان والے ہیں وہ ایماندار ابراہیم کے ساتھ برکت پاتے ہیں۔ تم کتاب مقدس میں ڈھونڈتے ہو کیونکہ سمجھتے ہو کہ اس میں ہمیشہ کی زندگی تمہیں ملتی ہے، اور یہ وہ ہے جو میری گواہی دیتی ہے، یشوع مسیح کی گواہی دیتی ہے، فضل اور سچائی کی گواہی دیتی ہے، محبت کی گواہی دیتی ہے۔ پھر بھی تم زندگی پانے کے لیے میرے پاس آنا نہیں چاہتے، اور اپنے ایمان کا
مقصد یعنی روحوں کی نجات حاصل کرتے ہو۔ اسی نجات کی بابت ان نبیوں نے بڑی تلاش اور تحقیق کی جنہوں نے اس فضل کے بارے میں جو تم پر ہونے کو تھا نبوت کی۔ انہوں نے اس بات کی تحقیق کی کہ مسیح کی روح جو ان میں تھی اور پیشتر سے مسیح کے دکھوں کی اور ان کے بعد کے جلال کی گواہی دیتی تھی، وہ کون سے اور کیسے وقت کی طرف اشارہ کرتی تھی۔ ان پر یہ ظاہر کیا گیا کہ وہ نہ اپنی بلکہ تمہاری خدمت کے لیے یہ باتیں کہا کرتے تھے جن کی خبر اب تم کو ان کی معرفت ملی، جنہوں نے روح القدس کے وسیلے جو آسمان پر سے بھیجا گیا تم کو خوشخبری دی، اور فرشتے بھی ان باتوں پر غور سے نظر کرنے کے مشتاق ہیں۔ لیکن مبارک ہے تمہاری آنکھیں اس لیے کہ وہ دیکھتی ہیں اور تمہارے کان اس لیے کہ وہ سنتے ہیں، کیونکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور راست بازوں کو آرزو تھی کہ جو باتیں تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھیں، اور جو باتیں تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنیں۔ اب خدا جو تم کو میری خوشخبری یعنی یسوع مسیح کی منادی کے موافق مضبوط کر سکتا ہے، اس بھید کے مکاشفے کے باموجب جو ازل سے پوشیدہ رہا مگر اس وقت ظاہر ہو کر خدائے ازلی کے حکم کے مطابق نبیوں کی کتابوں کے ذریعے سے سب قوموں کو بتایا گیا تھا کہ وہ ایمان کے تابع ہو جائیں۔ اسی واحد حاکم خدا کی یسوع مسیح کے وسیلے سے اب تک تمجید ہوتی رہے، آمین۔ یعنی اس بھید کی جو تمام زمانوں اور پشتوں سے پوشیدہ رہا لیکن اب اس کے ان مقدسوں پر ظاہر ہوا جن پر خدا نے ظاہر کرنا چاہا کہ غیر قوموں میں اس بھید کے جلال کی دولت کیسی کچھ ہے، اور وہ یہ ہے کہ مسیح جو جلال کی امید ہے تم میں رہتا ہے، جس کی منادی کر کے ہم ہر ایک شخص کو نصیحت کرتے اور ہر ایک کو کمال دنائی سے تعلیم دیتے ہیں تاکہ ہم ہر شخص کو مسیح میں کامل کر کے پیش کریں۔ ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے مسیح یسوع کو طاقت رہیں، اور اسی لیے میں اس کی اس قوت کے موافق جان فسانی سے محنت کرتا ہوں جو مجھ میں زور سے اثر کرتی ہے کہ اے نادانوں اور نبیوں کی ساری باتوں کے ماننے میں سست اعتقاد ہو۔ کیا مسیح کو یہ دکھ اٹھا کر اپنے جلال میں داخل ہونا ضرور نہ تھا؟ پھر موسیٰ سے اور سب نبیوں سے شروع کر کے سارے نوشتوں میں جتنی باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کو سمجھا دی۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ یہ میری وہ باتیں ہیں جو میں نے تم سے اس وقت کہی تھی جب تمہارے ساتھ تھا، کہ ضرور ہے کہ جتنی باتیں موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں اور زبور میں میری بابت لکھی ہیں پوری ہوں۔ پھر اس نے ان کا ذہن کھولا تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے، اور ان سے کہا یوں لکھا ہے کہ مسیح دکھ اٹھائے گا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا، اور یروشلم سے شروع کر کے ساری قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے گی۔ تم ان باتوں کے گواہ ہو، اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا، لیکن جب تک عالم بالا پر سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہو۔ اور گلیل کی جھیل کے کنارے کنارے جاتے ہوئے اس نے شمعون اور شمعون کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا، کیونکہ وہ مچھلیوں کے پکڑنے والے تھے، اور یسوع نے ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تمہیں آدمیوں کا پکڑنے والا بناؤں گا۔ اب جو لوگ سوالی ہیں، جن کے دل میں سوالوں کی روح ہے، ان کے دل میں ضرور سوال ہوگا کہ یسوع مسیح مچھلی پکڑنے والے کو ہی کیوں پہلے انہوں نے بلایا یا چنا؟ تو اس کا جواب ہے پیدائش میں، اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، اور نر اور ناری ان کو پیدا کیا، اور خدا نے ان کو برکت دی اور کہا کہ پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور محکوم کرو، اور سمندر کی مچھلیوں اور ہوا کے پرندوں اور کل جانوروں پر جو زمین پر چلتے ہیں اختیار رکھو، کیونکہ صلیب کا پیغام ہلاک ہونے والے کے نزدیک تو بیوقوفی ہے، مگر ہم نجات پانے والوں کے نزدیک خدا کی قدرت ہے۔ لیکن خدا نہ کرے
کہ میں کسی چیز پر فخر کروں سوا اپنے خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے، جس سے دنیا میرے اعتبار سے مصلوب ہوئی، اور میں دنیا کے اعتبار سے، کیونکہ نہ ختنہ کچھ چیز ہے نہ نامختونی، بلکہ نئے سرے سے مخلوق ہونا جو کہ مسیح میں ہے، وہ نئی سرشت ہے۔ اور جتنے اس قاعدے پر چلیں انہیں اور خدا کے اسرائیل کو اطمینان اور رحم حاصل ہوتا رہے۔ آگے کو کوئی مجھے تکلیف نہ دے، کیونکہ میں اپنے جسم پر یسوع کے داغ لیے ہوئے پھرتا ہوں۔ اور زمین ویران اور سنسان تھی، اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش کرتی تھی، اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا، اور روشنی ہو گئی۔ اس کا مسیح کی روح میں پرکاشن یہ ہے کہ گہراؤں میں اندھیرا تھا، جو دنیا گناہ اور موت کے یعنی شریعت کے ادھین تھی۔ دنیا اس لیے گناہ گار نہیں ٹھہرائی گئی کہ اس کے پاپ بہت بڑے تھے، نہیں، اگر پاپ بڑا ہے یا پاپ بڑے تھے، مسیح کبھی گناہ کا کفارہ نہ دے پاتا، یعنی کہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مسیح دکھ کیوں سہتا؟ یسوع بدن میں اتنے دکھ اور صلیب کی لعنت اور کانٹوں کا تاج جسم پر 40 کوڑے ہاتھ پاؤں میں کیل لگوائے انہوں نے، اس لیے نہیں کہ اس پر کسی حکومت کا زور تھا، اختیار تھا، نہیں، بلکہ اس کی اپنی مرضی تھی۔ الف تاب حکومت بھی اس کی ہی تھی، غیر نہیں تھی۔ دنیا گناہ میں اس لیے تھی کہ دنیا ایمان میں نہیں تھی۔ ایمان میں نہ ہونا، ایمان نہ لانا، مسیح کی روح نہ ہونا، مسیح کی روح سے پیدا نہ ہونا ہی گناہ ہے۔ ایمان کی روح میں نہیں تھے، ایمان نہیں لائے، اس لیے مسیح کی روح میں نہیں تھے، مسیح کی روح میں نہیں تھی۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا مسیح کے کلام سے۔ اس لیے دنیا اور کتاب مقدس نے سب کو گناہ کے متحد کر دیا، اور ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو تاکتے رہے، جس نے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی شرمندگی کی پرواہ نہ کر کے صلیب کا دکھ سہا اور خدا کے تخت کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ پس اس کو غور کرو جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کی اس قدر مخالفت کی، برداشت کی، تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہا ہو۔ میں تعجب کرتا ہوں کہ جس نے تمہیں مسیح کے فضل سے بلایا، اس سے تم اس قدر جلد پھر کر کسی اور طرح کی خوشخبری کی طرف مائل ہونے لگے، مگر وہ دوسری نہیں، البتہ بعض ایسے ہیں جو تمہیں گھبرا دیتے اور مسیح کی خوشخبری بگاڑنا چاہتے ہیں، الف تاف کو۔ لیکن اگر ہم یا آسمان کا کوئی فرشتہ بھی اس خوشخبری کے سوا جو ہم نے تمہیں سنائی کوئی اور خوشخبری تمہیں سنائے تو معلوم ہو، یعنی لعنتی ہو، سراپت ہو۔ جیسا ہم پیشتر کہہ چکے ہیں ویسے ہی اب میں پھر کہتا ہوں کہ اس خوشخبری کے سوا جو تم نے قبول کی تھی، یعنی شروع کی ابتدا کی خوشخبری، اگر کوئی تمہیں اور خوشخبری سناتا ہے تو معلوم ہو، کیونکہ بہتیرے ایسے ہیں جن کا ذکر میں نے تم سے بڑا کیا ہے، اور اب بھی رو رو کے کہتا ہوں کہ وہ اپنے چال چلن سے مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں، یعنی صلیبی خوشخبری کے، انجیل کے دشمن ہیں۔ ان کا انجام ہلاکت ہے، ان کا خدا پیٹ ہے، وہ اپنی شرم کی باتوں پر فخر کرتے ہیں اور دنیا کی چیزوں کے خیال میں رہتے ہیں، نہ کہ آسمانی چیزوں کے۔ مگر ہمارا وطن آسمان پر ہے، اور ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے انتظار میں ہیں، کیونکہ ایسے لوگ جھوٹے رسول اور دغا بازی سے کام کرنے والے ہیں اور اپنے آپ کو مسیح کے رسولوں کے ہم شکل بنا دیتے ہیں۔ اور کچھ عجب نہیں
کیونکہ شیطان بھی اپنے آپ کو نورانی فرشتے کا ہم شکل بنا لیتا ہے۔ بس اگر اس کے خادم بھی راست بازی کے خادموں کے ہم شکل بن جائیں تو کچھ بڑی بات نہیں، لیکن ان کا انجام ان کے کاموں کے موافق ہوگا۔ اے بھائیو، میں تمہیں جتائے دیتا ہوں کہ جو خوشخبری میں نے سنائی وہ انسان کی سی نہیں، کیونکہ وہ مجھے انسان کی طرف سے نہیں پہنچی، یعنی جسمانی نیت میں، اور نہ مجھے سکھائی گئی، بلکہ یسوع مسیح کی طرف سے مجھے اس کا مکاشفہ ہوا۔ لیکن جس خدا نے مجھے میری ماں کے پیٹ ہی سے مخصوص کر لیا اور اپنے فضل سے بلا لیا، جب اس کی یہ مرضی ہوئی کہ اپنے بیٹے کو مجھ میں ظاہر کرے تاکہ میں غیر قوموں میں اس کی خوشخبری دوں، تو نہ میں نے گوشت اور خون کی صلاح لی۔ بس ہم مسیح کے ایلچی ہیں، گویا ہمارے وسیلے سے خدا التماس کرتا ہے، ہم مسیح کی طرف سے منت کرتے ہیں کہ خدا سے میل ملاپ کر لو۔ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائے۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اسی کے مارخانے سے تم نے شفا پائی، اور اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروائی کرتے تھے جو اب نافرمانی کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے، یعنی جو صلیب کی قربانی پر، صلیب کی خوشخبری پر جو ایمان نہیں لاتے۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے اور جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، اور دوسروں کی مانند تابع طور پر غضب کے فرزند تھے، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے اس بڑی محبت کے سبب جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ تم کو فضل ہی سے نجات ملی اور مسیح یشوع میں شامل کر کے اس کے ساتھ جلایا اور آسمانی مقاموں پر اس کے ساتھ بٹھایا، تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یشوع میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے نہایت دولت دکھائے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں، خدا کی بخشش ہے، اور نہ اعمال کے سبب سے ہے، تاکہ کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ ہم اسی کی کاریگری ہیں اور مسیح یشوع میں ان نیک اعمال کے واسطے مخلوق ہوئے جن کو خدا نے پہلے سے ہمارے کرنے کے لیے تیار کیا تھا۔ بس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو، اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنے کے سبب مختون کہلاتے ہیں، تم کو نامختون کہتے ہیں، اگلے زمانے میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدے کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے علیحدہ تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یشوع میں مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا۔ چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعے سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے، اور اس نے آ کر تمہیں جو دور تھے اور انہیں جو نزدیک تھے دونوں کو صلح کی خوشخبری دی۔ الف تاء صلیب کی خوشخبری، کیونکہ اسی کے وسیلے سے ہم دونوں کی ایک ہی روح میں باپ کے پاس رسائی ہوتی ہے۔ بس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور خدا کے گھرانے کے ہو گئے، اور رسولوں اور نبیوں کی نیوں پر جس کے کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یشوع ہے تعمیر کیے گئے ہو، اسی میں ہر ایک عمارت مل ملا کر خداوند میں ایک پاک مقدس بنتی جاتی ہے، اور تم بھی اس میں باہم تعمیر کیے جاتے ہو تاکہ روح میں خدا کا مسکن بنو۔ مسیح یشوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔